जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं, ये तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन न होगी, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारा कोर पार्टी का एंटी करप्शन हमारा कोर प्रिंसिपल है, हमारा एजेंडा है। नैब एक काला कानून है। ये हमारी गलती है कि जब हमें मौका मिला था तो इस नैब के काले कानून को उस वक्त खत्म कर देना चाहिए। तो नैब सिर्फ सियासतदानों नहीं बल्कि इस मुल्क में हर उस इंडिपेंडेंट आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रही है और जो अवाम की तवज्जो अवाम के इश्यूज पर दिलाना चाहती है। हुकूमत यही चाहती है कि ये इश्यूज सामने ना आए और इसलिए ये नैब की कार्रवाइयां उनका निशाना ऑपोजिशन बन रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, गैर जानबदाराना एहतसाब के बगैर किसी भी मुआशरे से करप्शन खत्म नहीं हो सकती, और अगर एहतसाब का निज़ाम ना हो तो फिर शायद हर तरफ लोग अपनी मनमानी करते हैं और अपनी मर्जी के साथ अपने इख्तियारात का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस मुल्क के अंदर जो अब तक एहतसाब का निज़ाम वज़ा किया गया उस पर सबको एतमाद था, या उस निज़ाम के तहत लोगों को उनकी वफादारियां तब्दील करने और किसी को विक्टिमाइज करने के लिए उस एहतसाबी निज़ाम को इस्तेमाल किया जाता रहा। पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख में किसी भी दौर में जो भी एहतसाब हुआ उसे दूसरे फरीक ने कभी तस्लीम नहीं किया। पीपल्स पार्टी का एहतसाब हो, मियां नवाज शरीफ के ज़माने का एहतसाब हो, या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में एहतसाबी अमल हो, उस पर शिकायत हर तरफ उठती हुई दिखाई दे रही हैं। माजी में भी सियासतदानों को तोड़ने के लिए, पार्टियां तोड़ने के लिए, वफादारियां तब्दील करने के लिए और हुकूमतें बनाने के लिए जिस तरीके से एहतसाब के निज़ाम को इस्तेमाल किया गया, उसकी मिसाल शायद दुनिया में कहीं कम ही मिलती हो। अगरचे कौमी एहतसाब का इदारा अब भी कहता है कि वो गैर जानबदाराना तरीके से, वो बिल्कुल शफाफ तरीके से अपनी तहकीकात करता है, और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात माजी में कायम किए गए और अब भी कायम किए जा रहे हैं, वो सारे किसी के खिलाफ किसी जानबूझकर या किसी साजिश के तहत नहीं किए जा रहे। लेकिन जिन लोगों को बुलाया जाता है, जिनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं, अगर आप उनसे बात करें तो उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ होता है कि जो कुछ नैब उनसे पूछती है उन सवालात के जवाबात भी दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद नैब अपने तौर पर जो कुछ कर रहा है उस पर सवालात अब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउस मीर शकील उर रहमान, उसके सरबराह, उनकी गिरफ्तारी पर भी बहुत से एतराज़ उठे कि इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया कि मीडिया की आवाज़ दबा दी जाए। फिर अपोजिशन के लोगों की गिरफ्तारियां हुई जिसमें भी कहा गया कि अपोजिशन के लोगों को इसलिए हरासा किया जा रहा है कि अपोजिशन की आवाज़ को दबाया जा सके। और हर वक्त अपोजिशन आपको ये कहती दिखाई देती है कि जो लोग हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं उन्हें नैब तलब कर लेती है। आज पीपल्स पार्टी ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इतनी संगीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी अगर गहराई में जाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर कितनी बदनामी पैदा हो सकती है। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर, उन्होंने कहा कि तमाम सफारत खानों को, मुल्क के दीगर पूरे मुल्क से बाहर लोगों को यह बताया जाएगा, आलमी दुनिया को यह बताया जाएगा कि यहाँ पे नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। गोया पूरी दुनिया के सामने एक जग हंसाई का सिलसिला शुरू हो सकता है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें दुनिया को बता रही होंगी, दुनिया के दीगर ममालिक को बता रही होंगी कि हमारे यहाँ जो एहतसाब का निज़ाम है वो इतना बोसीदा है और उस पर इतने एतराज़ात किए जा सकते हैं कि जिसके नतीजे में लोगों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी इस किस्म की आवाज़ें उठती हैं। शायद खाकान अब्बासी तो कहते हैं कि नैब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत के कुछ अरकान भी चाहते ये हैं कि नैब के कुछ कवानीन में तरमीम हो जाए। मुसवदा कानून भी सामने आ गया, लेकिन अभी तक इत्तफाक का राय नहीं हो सका। मरीम नवाज तलब की जा चुकी हैं, उस्मान बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला तलब किए जा चुके हैं, और भी कई लोगों की तलबी के इम्कानात अगले चंद दिनों में हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इसका जायज़ा लेंगे कि अगर ये गिरफ्तारियाँ या ये तलबियाँ जो हो रही हैं क्या वाकई मेरिट पे हो रही हैं, या जो हुकूमत के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो उसे वाकई उसको नैब तलब कर लेते हैं, और फिर क्या दोबारा से वही तारीख दोहराई जा रही है कि सियासी जमातों को तोड़ने के लिए, सियासी वफादारियाँ तब्दील करने के लिए और इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए एक बार फिर नैब के हथकंडे जो है वो शुरू कर दिए गए। इसमें भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसका भी जायज़ा लेंगे जो नैब के इख्तियारात हैं। अगर किसी परमिट देने पे या किसी ऑफिशियल आर्डर्स पे क्या नैब को ये इख्तियार हासिल है कि वो उस वक्त के जो वज़ीर आला पंजाब हैं इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब, उनको तलब कर सकती है, उनसे पूछा जा सकता है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में इसका जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं
مظہر عباس صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. مظہر عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار اویس توحید صاحب. اویس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اینکر پرسن. افتخار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرتا ہوں. نیب نے تو بلا لیا عثمان بزدار صاحب کو، کیا نیب کے اختیارات میں یہ شامل ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر ہو یا کوئی آرڈرز کیے جائیں ایک سی ایم کی طرف سے، اس پہ نیب ان چھوٹے چھوٹے ایشوز کو بلا سکتی ہے؟ اور پھر کیا وجہ کیا ہے؟ زرداری صاحب کی درخواستیں مسترد ہو گئی، مریم نواز صاحبہ کو بلا لیا گیا، حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ سے اب رسیدیں مانگی جا رہی ہیں ساری ماضی کے ان چیزوں کی، جس پہ بار بار تنقید بھی ہو چکی ہے کہ اگر بہت سال پہلے کے لوگوں سے رسیدیں مانگی جائیں گی تو شاید اس کا حساب دینا کسی کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے ہر طرف؟ شکریہ ملک صاحب. دیکھیے، اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہوئی ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا. ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو حکومتوں میں رہی ہیں ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. بدقسمتی سے جس طریقے سے احتساب کیا جاتا ہے وہ احتساب دراصل بنیادی طور پہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ آپ کوئی کرپشن کے خلاف آپ کا بیانیہ ہے اور اس بیانیے کے نتیجے میں ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنا لیا ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ بڑا انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے. اوور دا ایئرز ہم نے دیکھا کہ نیب جب بنائی گئی، شروع میں جنرل مشرف نے بنائی، 2002 کے بعد 2002 سے پہلے بنا لی تھی، لیکن اس وقت تک اگر اس کا رول ہم دیکھیں 2000 کے بعد 2000 سے 2002 تک تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جنرل امجد جب تھے نیب کے چیئرمین تو اس کا اسپیسیفکلی اس میں کہیں ہمیں پالیٹکس نظر نہیں آتی تھی. اس میں جن لوگوں کو انہوں نے وہ کیا اکاؤنٹیبلٹی کی ان کے کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نظر نہیں آتے تھے، وہ نہیں نظر آتے تھے. لیکن 2002 کے بعد جب مشرف صاحب کی یہ پولیٹیکل ایمبیشنز بڑھی کہ انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے تو سب سے پہلے ادارہ جس کو انہوں نے متنازع بنایا وہ نیب تھا. اور اس کے تحت انہوں نے پیپلز پارٹی کو توڑا، پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی، پھر انہوں نے مسلم لیگ کے اندر سے مسلم لیگ کاف بنائی، اور پھر یہ سلسلہ کہیں بھی رکا نہیں. اور اسی لیے اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں نواز شریف صاحب کے دور میں جب احتساب بیورو بنایا گیا تو اس میں بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہمیں نظر آتی ہے اور وہ سلسلہ نہیں رکا. تو اس کے نقصانات کیا ہوئے؟ اس کے نقصانات، بنیادی نقصان یہ ہوا کہ جو کرپشن ہوئی بھی تھی اس میں آپ نے اس کرپٹ ایلیمنٹ کو، چاہے اس کو پولیٹیشینز ہوں، بیوروکریٹس ہوں، ان کو آپ نے چونکہ انجینئرنگ کے تحت آپ نے یہ سارا کام کیا تو اصل جو مقدمات تھے وہ سے بھی وہ بچ کے نکل گئے. آج وہ صورتحال ہے کہ جو پرسپشن ہے نیب کے حوالے سے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے اور اس کے حقائق بھی ہمارے سامنے. میں 2 اتحادیوں کی بات کروں گا جو اس وقت حکومت کے اتحادی ہیں. مسلم لیگ کاف کے لوگوں سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیب کے دوبارہ کیس کھولے گئے ہیں یہ براہ راست وزیر اعظم کے کہنے پر کھولے گئے ہیں. آپ ایم کیو ایم پاکستان سے اگر بات کریں تو جہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی انڈیپینڈنٹ پوزیشن لینا چاہتے ہیں تو فوراً ہمارے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں. اب یہ جو تاثر ہے یہ اپوزیشن کا تاثر نہیں ہے، یہ حکومت کے اتحادیوں کا تاثر ہے. تو اگر آپ کے اتحادیوں کا تاثر نیب کے حوالے سے یہ ہے تو اپوزیشن کا تاثر تو بننا ہی ہے. لیکن اس کو ختم کر دیں، آپ تمام مقدمات ختم کر دیں، میرا خیال ہے یہ حل نہیں ہے. حل یہی ہے کہ آپ ایک غیر جانبدار طاقتور ادارہ بنائیں جو احتساب کے لیے ہو، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نہ ہو. ٹھیک ہے. اویس توحید صاحب، نواز شریف صاحب بھی رسیدوں کے کیس پر نیل ہو گئے، مریم نواز سے بھی طلب کی جا رہی ہیں رسیدیں. اگر یہ رسیدیں طلب کی جاتی ہیں مریم نواز سے تو پھر کیا شریف فیملی پہ ہم سمجھے کوئی نیا امتحان آ رہا ہے؟ میرے خیال میں نصرت صاحب امتحان آزمائش تو نون لیگ کے شریف خاندان کی مستقل جاری ہے اور وہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ کہیں پاز کا بٹن دب گیا اور پھر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مفاہمت کا اپنا بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شریف خاندان یا جو شریف خاندان کی سیاست ہے اس کو وہ جلا بخش رہے ہیں یا اس کو ایک نئی زندگی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جو ہے وہ اس کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں.
تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آزمائش کی گھڑی اور آزمائش کا وقت تو ان کے لیے جاری ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں کے اندر شریف خاندان کی سیاست جو ہے، اور جو مجھے لگتا ہے کہ دورائے پہ اس طرح ہے کہ شہباز شریف صاحب بالکل الگ یعنی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ بالکل الگ ہیں. تو وہ سیاسی ان کا دورائے پہ بھی کھڑے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مجھے قیادت کا ایک بحران بھی لگتا ہے مجھے نون لیگ. لیکن جہاں تک آپ آزمائش کی بات کر رہے ہیں تو آزمائش تو جاری ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ تھمے گی، وہ جاری رہے گی. یہ ضرور ہے نصرت صاحب کے جس طرح حیدر عباس صاحب بتا رہے تھے نیب کی، لیکن اس سے تاریخ پرانی ہے. وہ تاریخ پرانی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں سینیٹر سیف الرحمان صاحب نے یہ احتساب کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا تھا، اور اسی جنگ اور جیو کے جو نیوز پرنٹ تھے اس پہ پابندی لگائی تھی، اور شکیل الرحمان صاحب اور ان کے خاندان کی فائلیں جو ہیں کئی دہائیوں پر محیط فائلیں جو ہیں ان سے منگائی تھی. تو ہمیں اور میں اور مدر اور افتخار صاحب اس تحریک میں تھے کہ ہم، اور آپ بھی ظاہر بات ہے نزلہ صاحب، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جدھر بھی پابندی لگائیں گے ہم اور آپ پریس کلب کے باہر کھڑے ہوں گے، ہم اقتدار پہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. لیکن مجھے لگتا ہے نصرت صاحب کہ ہمارا جو احتساب کا نظام ہے، جو آپ کے پروگرام کا ٹاپک ہے، وہ اس طرح کا ہے ہی نہیں کہ جہاں پہ طاقتور کا احتساب ہو. لیکن اس طاقتور جو اشرافیہ ہے یا اولیگارک کی جو ہے ہمارے حکومت کی، وہ اتنی پاورفل ہے اور اتنے ان کے ٹیکٹیکلز پھیلے ہوئے ہیں سیاست میں، پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں، جوڈیشری میں، سول سروسز میں، کہ وہ تو ایک پورا ایک خاندانی اس کے اندر جو ان کی سپیریٹی ہوتی ہے، جو ان کی بالادستی ہے، وہ اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ کوئی بھی نظام جو ہے اس کو وہ طاقتور کے احتساب کے لیے نہیں ہوتا، غریب کے لیے ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ اندازہ لگا لیں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے نصلہ صاحب، 200 کنال، 200 ایکڑ، 600 ایکڑ ذاتی جو ہے وہ جہاز، طیارے، آنا جانا، یہ محل، یہ کیسے ممکن ہے ایسے ملک کے اندر جہاں پر جس کا سفر قبول کے کانٹوں سے شروع ہوا ہو، اور جہاں پر بقول سرکاری اندازے کے مطابق کہ 25% سے زیادہ کم لوگ جو ہیں وہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. تو ایسے میں یہ عیاشیاں، یہ جو طور طریقہ ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے؟ میں اور آپ اندازہ لگا لیں، اتنے سالوں سے محنت کریں اور اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں اور ٹیکس بھی دیتے ہیں. ہمارے ٹیکس ان سے زیادہ ہیں. جو ٹیکس ہمارے افتخار صاحب کے، میرے مدر کے، آپ کے، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس زیادہ ہیں. ان کے ٹیکس بھی زیادہ نہیں ہوتے. کسی کا 2 لاکھ روپے ہوتا ہے، کسی کا 2.5 لاکھ روپے ہوتا ہے. اور جب ان کی گاڑیاں آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ 3-3 کروڑ کی گاڑیاں ان کی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقصد جو ہے وہ یہ کہ یہ احتساب کا ادارہ جو ہے یہ متنازع ہے، اس کو بند ہونا چاہیے، نہیں بند ہونا چاہیے. احتساب کا میکینزم طاقتور کے لیے ہونا چاہیے، بالکل طاقتور کے لیے ہونا چاہیے، اور یکساں ہونا چاہیے، چاہے حکمراں جماعت ہو چاہے اپوزیشن جماعت ہو. یہ جو انیکویلٹی چل رہی ہے، وہ انیکویلٹی جو ہے جو ہمارے نظام، ہمارے معاشرے کی جو ناہمواری ہے، اس کی عکاس ہے، میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. افتخار احمد صاحب، پیپلز پارٹی کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ وہ غیر ملکی سفارت خانوں کو خط لکھے گی نیب کے حوالے سے، احتساب کے حوالے سے، اور یہ بتائے گی کہ پاکستان میں سیاستدانوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ پاکستان کو ایز اے کنٹری کتنا نقصان ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت غیر ملکی سفارت خانوں کو یہ بتا رہی ہو کہ ہمارے ہاں ادارے کام نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ہاں ادارے انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی دوست کہ آپ جب کوئی پارٹی ایسی بات کرتی ہے یا ایسی کوئی دھمکی دیتی ہے تو اس سے آپ پاکستان کو نقصان کا جو اندازہ لگاتے ہیں اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. کیا جو کچھ آج ہو رہا ہے احتساب کے نام پر، اور ہمیں لوگ بلیک میل کرتے ہیں، افراد بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس بات کو مانو ورنہ ہم آپ کا کیس نیب میں دے دیں گے، ورنہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کروا دیں گے. تو جو سوسائٹی کے اندر ایک تباہی کا عمل شروع ہوا ہے، کیا وہ پاکستان کو کمزور نہیں کر رہا؟ کیا وہ پاکستان کے صوبوں کے اندر جو موجود قیادتیں ہیں ان کو کمزور نہیں کر رہا؟ کیا پاکستان کے اندر جو ڈھانچہ ہے انتظامی اس کو کمزور نہیں کر رہا؟
انہیں لوگوں کو آپ دباؤ میں رکھتے ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے، جو آپ کی بات نہیں مانتا اس کو آپ یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر نیب کے کیس کی تیاری کرو. تو اس سے آپ کو پاکستان کمزور ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. میں اس پہ بہت حیران ہوتا ہوں. اور اگر آپ کے ملک میں ایک ایسا قانون ہے جو مناسب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لوگوں کو حق ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کریں باہر بھی لوگوں کو. لیکن کیا افتخار صاحب اداروں کو نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اس حد تک نہ جائیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنے کیس کو لے کے باہر جائیں، لوگوں سے بات کریں؟ ملک صاحب یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ اب نہیں رہ رہا. ٹھیک ہے، آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو لوگ ہیں اس وقت اقتدار میں، یہ اپنے مخالفین کو ہر سطح پہ اب بلیک میل کر رہے ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آصف زرداری یا نواز شریف یا شہباز شریف یا مریم نواز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اپنے بندوں کو انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کیا. کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ جو چیف منسٹر کے بارے میں یہ جو مقدمہ ہے شراب والا، یہ کوئی مقدمہ ہے؟ لیکن نہیں، اس پہ کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے بیکاز وہ کچھ باتیں نہیں مان رہا. افتخار صاحب I'm sorry، میں اس میں ایک سوال ایڈ کر لوں آپ سے. یعنی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایک پرمٹ جاری کرنا، ایگزیکٹو آرڈر کرنا یا کسی چیز کی اپروول دینا جو آلریڈی آپ کے قانون کے اندر موجود ہو، اس پہ نیب کا دائرہ اختیار ہے اس کو کہ وہ طلب کر سکے یا اس پہ کارروائی کر سکے؟ نصرت، آپ نے بڑا بنیادی سوال آج اٹھایا اور اس پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے مظہر عباس صاحب اور ویس توحید صاحب بعد میں ڈیبیٹ کریں کہ میں بطور آفیسر انچارج ایک چیز کا فیصلہ کرتا ہوں اور وہ فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے قانون نے دیا ہے. یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ صاحب وہ فیصلہ کسی کے حق میں اور کسی کے مخالفت میں ہوگا. مثلا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ آف 1894 ہے، اس لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت میں لوگوں کی زمین کو ایکوائر کرتا ہوں، ان کو معاوضہ دیتا ہوں. جن کی میں زمین ایکوائر کرتا ہوں وہ میرے مخالف ہوں گے اور جن کو میں فائدہ پہنچا رہا ہوں وہ میرے ہاتھ چومیں گے. اب جو میں نے اختیار استعمال کیا بطور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر کے، اب اس کو تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اس میں میری نیت و بد نیتی کو ثابت کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ مجھے اٹھا کے نیب میں لے جائیں اور تین سال تک وہاں پہ رکھیں. دیکھیں یہ سوال نصر اللہ ملک بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو اس کا احساس ہوگا آنے والے دنوں میں کہ جب یہ پورا کا پورا ڈھانچہ جو ہے اس کے ذریعے مینج کیا جائے گا. میں نے آپ کو چیف منسٹر پنجاب کی بات بتا رہا ہوں، میں کسی چھوٹے آدمی کی بات نہیں بتا رہا. اس نے ایک ایکسرسائز کیا اختیار، ممکن ہے وہ جو اختیار ایکسرسائز کیا وہ اس نے مناسب نہ کیا ہو، درست نہ کیا ہو. آپ کو پتہ ہے ہر قانون کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو قانون میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان کو پروٹیکشن ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں کہ آپ ہر معاملے کو آپ اس طرح مینج کرنے لگ جائیں گے تو پھر اسی لیے آپ کا نظام نہیں چل رہا. آج اتنی بڑی پریس کانفرنس تو خیر نہیں کہنی چاہیے، آج جو اتنی بڑی کانفرنس کی گئی ہے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے، پورے پنجاب کے ڈپٹی کمشنرز ڈی سی سب کو جو طلب کیا گیا ہے وہ کیا تھا؟ تو کس طرح ایک اگر یہ سوال یہ اٹھایا جائے ایکسرسائز آف پاور کا، تو کیسے ایک پرائم منسٹر کین ایڈریس دی پروویشنل آفیسرز ان وچ کیپیسٹی؟ تو پھر یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. تو اگر وہ ایمانداری سے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس میں میرا جیسا نااہل آدمی ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل لکونہ دیکھتا ہے وہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اس پوائنٹ آف ویو کا حال یہ تو نہیں کہ آپ اس کو نیب کے حوالے کر دیں. دیکھیں کرپشن کی کوئی حمایت نہیں کرتا اور کبھی کسی نے نہیں کی، لیکن 70 سال سے 4 ماشاء اللہ میں نے دیکھے. ان 4 ماشاء اللہ کے آرڈرز کے اندر کرپشن کا خاتمہ سب سے اہم پوائنٹ تھا. میں نے بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو ڈیزالو ہوتے ہوئے دیکھا تو فاروق لغاری نے کی. اس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور کرپشن، وہ کدھر گئی ساری ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ؟ کیا وہ سارے ملزمان پکڑے گئے جنہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی تھی بقول فاروق لغاری کے اس الزام کے بے نظیر بھٹو نے؟ ایسا نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں قانون کا جو استعمال کیا جا رہا ہے یہ بہت افسوسناک ہے، خطرناک. اور 70 سال کے بعد ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں 1956 میں کھڑے تھے یا 1958 میں کھڑے ہیں. بھائی یہ ایسا نہیں چلے گا. نصر اللہ ٹھیک ہے آپ مجھے سزا دلوا لیں گے، آپ ہمارے پہ پابندی لگوا دیں گے، مذہب پہ بھی پابندی لگ جائے گی، ویس کو بھی چپ کرا دیا جائے گا، آپ کا مالک آپ کے آگے ہاتھ جوڑ جائے گا نصر اللہ ایسے پروگرام مت کرو. لیکن کیا سوال ایسے معاملات طے ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا. یہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ذریعے اپیل کرتا ہوں اس ملک کے حکمرانوں سے اور نیب کو چلانے والوں سے کہ دیکھو انف از انف ناؤ. چیزیں وہاں پہنچ گئی ہیں جہاں پہ افسوسناک واقعات ہو سکتے ہیں. لک ایٹ کورٹس کیا کہہ رہی ہیں. آج عدالت نے کیا کہا ہے؟
آج عدالت نے پھر بڑا بیسک سوال اٹھایا ہے. ایک آدمی نیب کا افسر بن کے لوگوں کو لوٹتا رہا, فراڈ کرتا رہا, اس پہ جو فیصلہ کیا عدالت نے وہ پڑھنے والا ہے. سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں فیصلہ کیا. اب کس کو مانتے ہیں؟ اب عدالت کو مانتے نہیں مانتے, اب سپریم کورٹ کو مانتے نہیں مانتے, اب اپنے بنائے ہوئے رول آف لا کو مانتے نہیں مانتے. یہ آپ ان سب چیزوں سے بالا کر رہے ہیں نیب والے. یہ افسوسناک رویہ ہے. ہمیں اس رویے پہ غور کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ اے کے خلاف ہے یا بی. میں کہتا ہوں آج چیف منسٹر کے خلاف ہے. ابھی جو مخالفین ہیں یہ جو کاف لیگ والے, ان کے ایک بیٹے کے خلاف ہے. ان کے اوپر اپنا 20-30 سال پرانے مقدمات ان پہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں. نواز شریف پر صرف اس کو جیل میں رکھنے کے لیے شکر الرحمان کو ایک ایسا کیس بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے بطور چیف منسٹر اپنی زندگی میں جو بھی الاٹمنٹیں, جو بھی فیصلے کیے زمینوں کے بارے میں, وہ سب پر 6,000 روپیہ یا 60,000 روپے کا مقدمہ بنا کے ریفرنس لا رہے ہیں. جیسے کیا چلے گا یار. ٹھیک ہے افتخار صاحب, ایک چھوٹی سی بریک لے لوں اور اس پہ بات کریں گے. مظہر عباس صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر اختیارات ایک ایگزیکٹو استعمال کرتا ہے تو اگر قانون آئین اسے اجازت دیتا ہے تو پھر اس پہ اگر آپ کئی سال بعد مقدمات بنائیں گے تو پھر سیاست کون کرے گا؟ پھر ان حکومتی عہدوں پہ آ کے بیٹھے گا کون؟ کیا کل وہ بھی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس سے بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. مظہر عباس صاحب, جو افتخار صاحب نے باتیں کی آپ نے سنی, وہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو بھی بلانا یہ کس سلسلے کی کڑی ہو سکتی ہے؟ کہیں عثمان بزدار صاحب کو بھیجنے کا کوئی سفر کا آغاز تو نہیں ہو گیا؟ اور پھر دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ایگزیکٹو اختیار استعمال کرنے کی بڑی بحث اس پہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایک چیف منسٹر ہے, اس کے پاس اختیارات ہیں کسی اپروول کے, اگر وہ اپنی اپروول دیتے ہیں اپنے اختیارات کے تحت, پھر اس کو نیب کیا بلا سکتی ہے؟ کیا نیب کا کام ہے میگا کرپشن کے کیسز پکڑنا یا ایگزیکٹو افسران کے جو فیصلے ہیں ان کو بنیاد بنا کر ان کو طلب کرنا؟ دیکھیں ملک صاحب, یہاں تو پرائم منسٹر اگر اپنے ایگزیکٹو آرڈرز یوز کرتا ہے تو بعض سچویشنز میں اس کو بھی نہیں مانا جاتا, بلکہ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا جاتا ہے اگر وہ. تو یہاں تو یہ سب کچھ ہوتی رہی ہے. چیف منسٹر کے بھی ایگزیکٹو پاورز ہیں, اور اگر انہوں نے اس کو ایکسرسائز کیا ہے, اللیگلی کیا ہے, تو اس کے اپنے معاملات ہیں. دیکھیے میری پرابلم دوسری ہے. مجھے جو افسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ میں اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ پاکستان میں پولیٹیشنز کرپشن میں انوالوڈ نہیں ہیں. میرے لحاظ سے پاکستان کے پولیٹیشنز نے پولیٹکس کو نقصان پہنچایا ہے میسو کرپشن کر کے. صرف پولیٹیشن نہیں, سب پولیٹیشین تو ظاہر ہے نہیں ہوں گے. ظاہر ہے آپ پوری پارلیمنٹ بھی اٹھا لیں تو اس میں سے مشکل سے آپ کو نہیں. میں کہہ رہا ہوں صرف پولیٹیشین ہیں اس خرابی کی ذمہ دار نہیں. دیکھیے یہ جب ہم یہ جو بات کرتے ہیں نا, پہلی چیز یہ کہ اگر آپ پولیٹیشنز ہیں تو کیا آپ کو اس قسم کے کسی عمل کا حصہ ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میں ایک اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑا ہوں گا تو پھر میں لڑائی لڑ سکتا ہوں. آج کیوں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کی لڑائی نہیں لڑ پا رہی؟ وہ اس لیے نہیں لڑ پا رہی کہ وہ ان کی اپنی کمزور, ورنہ مقدمات پولیٹیشنز کے لیے کیا چیز ہوتے ہیں, جاتے ہیں لڑائی لڑتے ہیں. لیکن آج کی اگر آپ اپوزیشن اٹھا لیں تو آج کی اپوزیشن جو ہے وہ کمپرومائز اپوزیشن ہے, وہ کمپرومائز کر رہی ہے. میں سندھ کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ سندھ میں کرپشن اپنی پیک پر ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سندھ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو دینے کو تیار نہیں ہے. یعنی چارٹر آف ڈیموکریسی کی جب ان سے بات کریں تو وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہتے ہیں کہ جی چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری پی ٹی آئی تو نہیں تھی. یعنی وہ آپ اس کو اس محدود اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین پیپلز پارٹی کا, اس کے تمام اراکین پیپلز پارٹی کے, نہ یہ پروونشل فائنانس کمیشن بنانے. اصل چیز یہ کہ جب میں اپنے آپ کو کلین رکھوں گا تو پھر میں لڑائی لڑنے کی پوزیشن میں ہوتا ہوں, پھر میں ٹکرا جاتا ہوں, پھر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے کہاں جا کے کمپرومائز کرنا ہے یہاں. اور دوسرا جو پرابلم آ رہا ہے وہ جو نیب کا مسئلہ ہے, اس طرح کے سارے ادارے اس لیے نہیں بنائے گئے کہ یہ کرپشن کے خلاف ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے, انسداد کرپشن کے خلاف مہم چلانی ہے. یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کیونکہ 58(2) بھی ختم ہو گیا, اور 58(2) کا ریپلیسمنٹ کیا کیا جائے, کس طریقے سے حکومتوں کو گھر بھیجا جائے. اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ ہے کہ نیب کو یوز کیا جا رہا ہے
پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اب تو نیب میں انجینئرز ہیں تو انجینئرنگ بھی زیادہ آسان بنا دی گئی ہے. تو یہ جو سارا پرابلم ہے اس کی وجہ سے پولیٹکس سفر کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کا سسٹم کمزور سے کمزور تک ہوتا جا رہا ہے. اب آپ سفارت خانے کو لیٹرز کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ دنیا کو کیوں بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ لڑائی کیوں نہیں لڑنا چاہ رہے؟ آپ سڑکوں پہ کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سسٹم جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ آپ اپنے دور حکومت میں آپ نے امینڈمنٹس کیوں نہیں کی؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو سنجیدگی دکھانی ہوگی. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس دیکھیے. یہاں لیڈرز پارٹیوں سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے کہ پارٹیاں کمزور ہو گئی ہیں, لیڈرز بچ جائے تو بچ جائے, پارٹی بچے نہ بچے. ٹھیک ہے افتخار احمد صاحب, لیڈرز کمزور ہو گئے, پارٹیاں بچے نہ بچیں, لیڈرز بچ جائیں. اگر کمپرومائز قسم کی پولیٹیکل آپ کی فورسز ہوں گی, لیڈرشپ ہوگی, تو پھر ادارے تو ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنائیں گے. جیسے کہ مظہر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ سڑکوں پہ آنے کو کوئی تیار نہیں ہے, خط لکھے جا رہے ہیں سفارت خانوں کو. کیا پولیٹیکل فورس اس لیے اپنا کام نہیں کرتی کہ وہ خود کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی کیسز میں پھنسی ہوتی ہے یا ان کے لیے مشکلات ہیں؟ میں ایک بات کہنا چاہوں گا, اگرچہ میں ان سے بہت چھوٹا ہوں مظہر صاحب سے, اور نہ میرا اتنا کوئی ایکسپیرینس ہے نہ میرا اتنا تجربہ ہے. مظہر صاحب یہ جو قانون ہے نیب کا, آج تک میں نے بھی مارشل لا سے سزا پائی ہے 1 سال, ٹھیک, اور میں لاہور سے ٹرانسفر کیا گیا تھا سی بی جیل, اس کا 1 یونٹ تھا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں مظہر صاحب, یہ قانون مارشل لا کے ضابطہ 14, 15, 16, 17 جتنے ہم نے سنے اور ہم نے بھگتے اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. جو پاور اس میں چیئرمین کی ہیں, یہ پاور تو اس وقت کے ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر کے پاس نہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو پڑھ لیں. اور اس وقت کے مارشل لا کے جو آرڈیننس ہیں, یہ 14, 15, 16, اس میں جو پاور ہے 1 سال سزا اور 1 سے امپریزمنٹ کی, وہ بھی پڑھ لیں کہ اس میجر کے پاس کیا پاور تھی, اور اس کو پڑھ لیں کہ اس چیئرمین کے پاس کتنی پاور ہے. اور یہ میں ایک اکیڈمک بات کر رہا ہوں, ایک آپ کے شاگرد کے طور کے اوپر بات کر رہا ہوں, اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس کے طور پہ بات کر رہا ہوں. پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کیا لڑنا آسان ہے. جس چیئرمین کے پاس یہ اختیار ہو وہ کسی جگہ کو بھی جیل قرار دے سکتا ہو, شخص فرد جو یہ فیصلہ کر سکتا ہو کہ مظہر عباس کے خلاف صبح میں نے انکوائری شروع کرنی ہے, ٹھیک ہے, میں نے اویس توحید کو اس میں گواہ بنانا ہے, اور افتخار احمد کو بھی یا گواہ بنانا ہے یا اس کو بھی ملزمان میں کھڑا کرنا ہے, 2. ٹھیک. اور پھر چاہے تو آپ سے پرسوں صلح کر لے اور وجہ بھی نہ بتائے کہ مظہر عباس سے صلح کیوں کی گئی اور آپ سے کیا بارگین کیا گیا. اس کی تفصیلات سے کسی کو آگاہ کرنا اس کے فرائض منصبی میں شامل ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کو بس فار گاڈ سیک, ٹھیک ہے, پولیٹیکل لوگوں کی غلطیاں ہیں, ہم آگتے ہیں, انہوں نے مال کمایا ہے, انہوں نے گھروں کے گھر بنائے ہیں, انہوں نے پیسہ باہر بھیجا ہوگا, میں ان کو یک طرف نہیں رکھتا, لیکن جناب صرف یہ سوال جو نصر اللہ کا, کیا پالیٹیشین ہی کرپٹ ہیں؟ یہ سارے ملک کا جتنا پیسہ ہے کیا پورا کا پورا جو زیر زمین دفینے ہیں ان کے مالک سیاستدان ہیں؟ کیا جو آپ کی یہ اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں سارے کے سارے شیئر جو ہیں وہ سیاستدانوں کے ہیں؟ کیا یہ جتنی بھی جی ایچ ایس بنی ہیں ان میں سارے کے سارے گھر سیاستدانوں کے ہیں؟ پاکستان کے اندر رجسٹرڈ تمام 8,000 سی سی 9,000 سی سی کاروں گاڑیوں کے مالکان سیاستدان ہیں؟ کیا تمام پرائیویٹ جو ہوائی جہاز ہیں ان سب کے مالکان سیاستدان ہیں؟ کیا اس وقت پاکستان کی تمام زرخیز زمینوں کے مالکان جو ہیں سیاستدان ہیں؟ ایسا نہ کریں, بس گیو دیم بینیفٹ آف ڈاؤٹ. آپ بھی ان پہ کرٹیسزم کرتے ہیں, میں بھی ان پہ کرٹیسزم کرتا ہوں. وہ گاؤں میں جاتے ہیں تو لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں, وہ جو اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں چلو سب سارا کام کراؤ. دے آر آلویز آنسریبل. لیکن ایسا تو نہ کریں. دیکھیں, اگر آپ اور میں اور اویس جو ہے ساری زندگی ایک جنگ لڑتے رہے, وہ لڑتے رہے انسان کی عزت کی, انسان کی برتری کی, تو ہمیں اس جنگ کو میرا خیال ہے جاری رکھنا چاہیے.
اور اس لیے نہیں اس جنگ کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ کرپٹ ہیں. اور پلیز جو پاور آف دی چیئرمین آف نیب ہیں آپ یقین کریں یہ کسی بھی ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر کی پاور سے زیادہ پاور. ختم کیوں نہیں کی افتخار صاحب دونوں جماعتوں نے یہ ختم کیوں نہیں کی؟ I agree with you, مظہر I agree with you, اس پہ نو ڈبیٹ. لیکن اس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کو تو نہ دینا. مجھے پتہ ہے آپ کی جدوجہد کا، آپ کی فائٹ کا، آپ کی جنگ کا میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. لیکن مگر کہ ہم اس چیز کا بینیفٹ آف دیتے دیتے ایک ایسے قانون کی سپورٹ کرتے رہیں جس کے بارے میں میں نے چیلنج کیا ہے کہ یہ ماشاء اللہ کے قوانین سے زیادہ سخت قانون کو اپوز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے دے دوں کہ چونکہ نیب نے اس کو اکاؤنٹیبل بنایا اس لیے میں نیب کو ختم کر دوں. نیب کو ختم کریں، ختم کر دیں آپ. ٹھیک ہے مدر صاحب ممکن ہے میں خود نیب کا بھی قیدی بن جاؤں کسی وقت، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو صرف آپ سے ہی گزارش کر رہا ہوں اویس صاحب سے اور آپ سے آپ نے زندگی گزاری ہے. ایک منٹ آپ دونوں نے انسانی حقوق اور انسانی عظمت کے لیے جدوجہد کی ہے. میں آپ دونوں حضرات سے اس کی بنیاد پہ یہ سوال کر رہا ہوں، ورنہ میں کبھی یہ سوال آپ کے سامنے رکھتے ہی نہ. جہاں تک کرپشن تو میں نے پھر بہت سارے سوالات تو اٹھا دیے ہیں کہ یہ تمام زیر زمین دفین کس کی ہیں، یہ شوکت کس کی ہیں، یہ زمینیں کس کی ہیں، یہ ترقی کس کی ہیں. اویس صاحب جس کا جواب لیتے ہیں. اویس صاحب جو افتخار صاحب بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں، امینڈمنٹ نہیں کر سکے، کالا قانون بن گیا، اس پہ انہوں نے اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا. اب بھی پی ٹی آئی کا جو مسودہ ہے، مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کی اپنی اپنی رائے ہے. یہ سیاستدانوں کی غلطیاں اپنی جگہ پہ. لیکن دیکھیں اب مریم نواز کو بلایا گیا ہے اور کہا گیا کہ لاہور کا ماسٹر پلان جو ہے پلان وہ تبدیل کیا انہوں نے. آج چیمہ ڈی جی تھے، سی ایم شہباز شریف صاحب تھے. مریم نواز کیسے پلان تبدیل کر سکتی ہیں لاہور کا؟ اچھا رسول صاحب میں دیکھیں یہ جو نیب کا ادارہ ہے اس کے ساتھ انصاف کی ترازو کو جوڑنا جو ہے وہ ایک ظاہری بات ہے کہ ایک زیادتی کی بات ہے اس ادارے سے جو اتنا متنازع ہوا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اندر کہا ہوا ہے کہ اس ادارے میں بنیادی نقائص ہیں اور مجھے اور آپ سب کو پتا ہے کہ اس ادارے کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اونرس آف دا ریسپانسبلٹی لائز آن دی ایکیوزڈ. کسی ملزم پہ ہے کہ وہ اپنا پروف کرے کہ وہ جو بیسک کانسیپٹ ہے پورے انصاف کا پوری دنیا کے اندر یا لیگل جو ایک مانا جاتا ہے کہ آپ اس وقت تک معصوم ہیں جب تک آپ گلٹی نہ ہو. تو اگر وہ یہ جب اس کی نفی کرتا ہے یہ ادارہ تو پھر اس سے انصاف کی آپ توقع کیا کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی جگہسائی ہے اس ادارے سے. اس ادارے میں بنیادی نقائص ہے، قوانین میں نقائص، لیکن اس سے احتساب سے رائے فرار سیاستدانوں کو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم اور آپ ان کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ کے اندر لے کر آتے ہیں. ان کو احتساب سے نہ بھاگنا چاہیے. اور احتساب سے کسی کو مبرہ نہیں جس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب نیب طلب کرتی ہے، جیسے کہ میں نے بھی آپ سے سوال کیا، آج چیمہ ڈی جی ہوں، شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوں، لاہور کا ماسٹر پلان اگر تبدیل ہوتا ہے مریم نواز کو طلب کر لیا جاتا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتا کہ کوئی وکٹمائزیشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو جو سپریم سلمان رفیق اور سعد رفیق کا جو مقبول صاحب کا جسٹس مقبول صاحب ریسپیکٹڈ مقبول صاحب کا جو ورڈکٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دوسری سائڈ پہ یہ انصاف نہیں دے رہے، ایک ہی سائڈ پہ انصاف ہو رہا ہے. تو قوانین میں تبدیلیاں ہونی چاہیے. چیئرمین کے نیب کی جو آڈیو ویڈیو جو بھی لیک ہوئی تھی اس کی تفتیش ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے کہ وہ کیا ہے منظر عام پر. ان کی اتھارٹی کمپرومائز ہوئی تھی اس کو پتہ چلنا چاہیے. اور دوسری بات رسول اللہ صاحب دیکھیں جو بنیادی بات ہے نا جو ہمارے دوست بات کر رہے ہیں اور آپ بھی ظاہر بات ہے وہ سارے پروسیس کا حصہ ہے. میں 1-1.5 منٹ میں وہ بات کروں گا. قسمتی سے الیکٹرل ڈیموکریسی تو ہم نے حاصل کر لی اور وہ ضیاء اللہ صاحب کے بعد ٹی وی کی شکل میں آئی اور ہم نے خوب شادیاں نے مچائے اور اس کے بعد پھر اب بھی ہم
بہت خوشی مناتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کا دور کمپلیٹ ہو گیا، زرداری صاحب کا ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن ہم نے جو ڈیموکریٹک کلچر ہے وہ نہیں اپنایا، اور وہ ہر ادارے میں اور ہر پولیٹیکل پارٹی میں. تو آپ سوال جب نہیں کر سکتے، چاہے نون لیگ میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، آپ پی ٹی آئی میں ہو، چاہے آپ کسی بھی جماعت میں ہو، اب یہ آپ دیکھ لیے کیسی ستم دریفی ہے کہ اے این پی کے اندر امل ولی خان، جو ہر انسانی جو بھی عقل و دانش ہے اس کی ترازو پہ ہمیشہ وہ گھاٹے میں ہی رہیں گے. خواتین کے لیے وہ ریمارک پاس کر چکے ہیں، انسانی حقوق پہ وہ ریمارک پاس کر چکے ہیں، وہ اب جانشین ہے، سیاسی جانشین. صاحب آئی ایم سوری، مجھے چھوٹی سی ایک کمرشل بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس میں بات کریں گے کیا عثمان بزدار صاحب کی طلبی ان کی روانگی کا کہیں پتہ تو نہیں دے رہی. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. پرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مگر بات صاحب پرام کا وقت بڑا کم بچا ہے، یہ بتائیے گا کہ یہ عثمان بزدار صاحب کی طلبی محض طلبی ہے یا عثمان بزدار صاحب کو بھی کوئی پیغام دیا جا رہا ہے، جیسے کہ افتخار صاحب کہہ رہے ہیں چودھری برادران کو پیغام دیا گیا، ایم کے ایم کو پیغام دیا جاتا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، میں یہ انفارمیشن کی بنیاد پر بات کہہ رہا ہوں. عثمان بزدار کا کہ جانا پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کس کو لایا جائے یہ پرابلم ہے عمران خان صاحب کے پاس سامنے، اور ان کو اس میں مشکلات کا سامنا ہے. ان کے سامنے 4 5 6 نام موجود ہیں، لیکن انہیں خدشہ یہ ہے کہ جو 2013 کا ان کی پارٹی کے الیکشن کا تجربہ تھا، اور پھر 2018 میں جب وہ چیف منسٹر کا نامنیٹ کرنے والے تھے، اور ظاہر عثمان بزدار ان کی پہلی چوائس نہیں تھے اس وقت، لیکن اتنی زیادہ پارٹی کے اندر گروپنگز جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئیں کہ اس کے بعد انہیں الٹیمیٹلی پھر عثمان بزدار ہی نظر آئے. وہی سچویشن آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے. پرابلم کہاں ہو رہی ہے؟ پرابلم انہیں یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ آوازیں اب زیادہ زور سے سنائی دے رہی ہیں کہ دیکھیے پی ایم ایل کیو عثمان بزدار کی واحد بینیفیشری پی ایم ایل کیو ہے. ان کو 6 اضلاع ملے ہوئے ہیں، ان کو پچھلے سال کوئی 17 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ مل گیا. اب پی ٹی آئی کے جو اپنے ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم لے کر کیا جائیں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں. آج بھی شکایات کی ہیں لوگوں نے پرائم منسٹر سے. یہی بات ہو رہی ہے. اس کے لیے پرائم منسٹر نے یہ ذہن تو کافی حد تک بنا لیا ہے کہ بزدار صاحب کے بارے میں اب وہ اتنا فرملی نہیں کہتے کہ عثمان بزدار جب تک میں ہوں جب تک عثمان بزدار ہے، لیکن ابھی بھی وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ عثمان بزدار کا ریپلیسمنٹ کیا. اور پی ایم ایل کیو کی اگر آپ پچھلے ہفتے کی جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ان کا جو ریزولوشن اور بیان ہے اس کو دیکھیں وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار کو اگر تبدیل کیا گیا تو چودھری پرویز الہی امیدوار ہونا چاہیے ان کو. وہ عثمان بزدار کو ریجیکٹ نہیں کر رہے کیونکہ اس سے بہتر ان کے لیے کوئی اپارچونیٹی نہیں ہے کہ عثمان بزدار کی موجودگی میں پرویز الہی ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہیں. ٹھیک ہے. افتخار احمد صاحب، کیا نیا وزیر اعلیٰ ہی نہ ملنا بڑا مسئلہ ہے پی ٹی آئی کے لیے یا کوئی اور مسائل بھی ہیں؟ دیکھیں مدر صاحب کی اس بات میں کافی وزن ہے. جی جی، کہ ممکن ہے ان کے پاس افراد ہی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، تو شاید اس وقت سے تبدیلی نہ آئے. لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ کیا ایک سٹنگ چیف منسٹر کو ایک شراب کی پرمٹ کی اجازت دینے کی بنا پہ نیب میں بلایا جانا کیا میسج کنوے کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. اور آج جو میٹنگ ہوئی ہے گورنر ہاؤس میں، وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے باقی جو گفتگو کی ہے تمام پنجاب کی جو انتظامیہ اس سے، وہ بھی بڑی معنی خیز ہے. ہو جائے گا، لیکن میرا خیال ہے یہ دباؤ میں رکھنا چاہ رہے ہیں ابھی عثمان بزدار صاحب کو کافی عرصہ. جہاں تک چودھری پرویز الہی صاحب وغیرہ کا تعلق رہا، دیکھیں جی پورے کے پورے وہاں پہ تبدیلیاں کی گئی ہیں. اور پچھلی دفعہ جب عمران خان لاہور آئے تھے تو ان کو جب یہ شکایت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ منڈی بہادر نے گجرات کی ساری انتظامیہ کی فہرستیں مجھے دی جائیں، کون کون تعینات ہوا اور کب تعینات ہوا. اور اس پہ ان کی بہت سیریس ان کی ریزرویشنز ہیں پرائم منسٹر صاحب کی، اور انہوں نے اس ریزرویشن کو شیئر کیا ود چیف منسٹر کہ بھائی یہ کیا ہے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ وہاں پہ ایک گرفتاری بھی ہوئی ہے وہاں پہ ایک آفیسر کی، اور اس پہ 2 مقدمات بھی بنے ہیں.
اس میں کچھ زمین کے لین دین کا مسئلہ ہے، کچھ دریا سے ریت اٹھانے کا مسئلہ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل فری ہینڈ چودھریوں کو ملا ہوا ہے. اور یہ بھی خبر ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ان کا بیٹا ہے مونس، اس کے اوپر جو گلیات کا جو ہے ڈی جی گلیات، اس کو کہا گیا کہ مجھے رپورٹ پیش کریں. تو دونوں طرف سے دباؤ کھیلا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر دیکھیں یہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس سارے کھیل کو بڑے مزے سے آرام سے باہر بیٹھ کے دیکھ رہی ہے. وہ اس میں فریق نہیں بننا چاہتی کیونکہ وہ کسی -1 فارمولے کو نہیں مانے گی. وہ اس لیے -1 فارمولے کو نہیں ماننا چاہتی کہ ان کے علم میں ہے کہ 88 MNA کے ساتھ اسمبلی کو چلانا ناممکن ہے. نمبر 1. اب آئے گی پنجاب کی بات. پنجاب میں بھی وہ کوئی ایسا رسک نہیں لینا چاہتے کہ جس میں وہ اقتدار میں آ جائیں اور پھر اس حالات میں جو پنجاب کے حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بدحالی ہے، جو انتظامی ڈھانچے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، اس میں آ کے وہ اقتدار میں آئیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے آپس کی ہیں. اب اٹ از بٹوین دی PTI اینڈ اور ان کے اتحادیوں کے درمیان. اینڈ آئی ایگری ود مظہر کہ شاید ان کے پاس چوائسز ہیں اور چوائسز کو نہ لیں، لیکن ایٹ ون اسٹیج مظہر صاحب ان کو لینا تو پڑے گا. اتنا بھی تو غیر یقینی ٹھیک ہے. اویس، اب پروگرام بالکل ختم ہو گیا. اویس توحید صاحب، آپ کو لگتا ہے بزدار صاحب پہ دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو یا وفاقی حکومت کو؟ نہیں نسلہ، میں سمجھتا ہوں کمپرومائز کینڈیڈیٹ تھے اور یسر والے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وفاق سے پنجاب کو ایک طرح سے کنٹرول کیا جا رہا تھا. دوسرا یہ کہ چودھری جو برادران ہیں ان کے لیے تو سب سے آئیڈیل سچویشن ہے کہ وہاں پہ عثمان بزدار صاحب ہوں، ان کا ہر کام ہو سکتا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے، آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ چیف سیکرٹری جو ہے سلمان اعظم صاحب جو ہے ان پہ بڑا ان کو اعتراضات تھے، تحفظات تھے، چودھری کو کام رکے ہوئے تھے. اور صرف آخری بات یہ کہ دیکھیں امیدوار تو بہت ہیں، خواہش مند امیدوار کوئی 5-6 ہیں، اور PTI کا مسئلہ یہ ہے کہ تنظیمیں نو نہیں کر سکی ہیں، آرگنائزیشنل اسٹرکچر نہیں ہے پنجاب میں، اور اس وجہ سے وہ اس کا سہارا انہیں چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ بزدار صاحب جو ہے وہ جلدی چلے جائیں گے، کیونکہ اس سے پارٹی کے اندر گروپنگز کا بڑا خطرہ ہے. ٹھیک ہے اویس توحید صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. چلتے چلتے آپ کو ایک لیٹسٹ خبر بھی دیتے جائیں. سینئر آرمی افسران کی نیب مقدمات میں جو پلی بارگین کی خبریں چل رہی تھی لیفٹیننٹ جنرل نوید زمان اور لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی کے حوالے سے، اسے نیب نے کہا کہ یہ گمراہ کن ہیں اور ان کے خلاف محض پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کوئی نیب میں پری بارگین کا کیس نہیں ہے. ناظرین، آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ